बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान का पियर्स मॉर्गन का इंटरव्यू। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या कहा, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। ये बात कोई सहाफ़ी या जेल ज़राए से आप तक नहीं हम पहुंचा रहे, बल्कि दोनों बेटे ये बात क्यों कर रहे हैं और पाकिस्तान आने के हवाले से तलाल चौधरी ने उन्हें पाकिस्तान का शहरी क्यों नहीं कहा और वीज़ा क्यों लेना पड़ रहा है, ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की जा रही है, इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे आज के इस नशिस्त में। और फिर ज़ुल्म खलीलज़ाद ने फ्री इमरान खान का दोबारा से नारा लगा दिया और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एलामिया, इमरान खान की रिहाई और कबायली इलाकों में जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, इस हवाले से तहरीक इंसाफ क्या करेगी, इस प्लेटफॉर्म से तहरीक इंसाफ लीड करेगी या अचकज़ई साहब जो हैं वो 5 अगस्त के बाद या 5 अगस्त को तहरीक चलाने जा रहे हैं। मुल्क में नई गिरफ्तारियों की एक लहर और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पार्टी के जो कायदीन हैं उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इसके साथ साथ अतातार ने इसे जोड़ा है जी ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद के हवाले से, इसमें कितनी सच्चाई। और फिर आपको याद होगा कि MWM का एहतजाज कुछ दिन पहले इसका ऐलान किया गया और अब बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और ये 15 दिन के लिए जी। ये वजह क्या बनी ये भी आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान में तेल के ज़खायर, ये कितनी अहम खबर है और अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करने जा रहा है, ये भी इसके अंदर एक इंतहाई अहम एंगल है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर रूस और अमेरिका की जी मुमकिन जंग, और कहा यह जा रहा है कि शायद एटम बम इस्तेमाल होगा, तो अमेरिका ने इसका कैसे जवाब दिया, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। रिव्यूज जो सबसे अहम खबर है वो पियर्स मॉर्गन के साथ दोनों बेटे इमरान खान के कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू। अब उन्होंने ना 5 चीज़ें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जमहूरियत और इमरान खान के साथ जो सलूक पिछले 2 वर्षों में इस्टेब्लिशमेंट का रहा और वो अमेरिका से क्या डिमांड कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का अहाता किया है। पहली चीज़, इमरान खान ने के दोनों बेटे सुलेमान ने कहा जी कि मैंने तकरीबन 3 साल से अपने वालिद इमरान खान को नहीं देखा और 4 महीने हो गए अपने वालिद से बात भी नहीं की। मॉर्गन ने उनसे सवाल किया कि मेरे 3 बेटे हैं और मैं बतौर वालिद उनसे एक हफ्ता बात किए बगैर यानी उनसे बात किए बगैर नहीं रह सकता। कासिम ने कहा जी कि इमरान खान का किरदार मज़ाहमत से भरपूर है, वो मजबूत ईमान के मालिक हैं, वो हमेशा माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें अपने वालिद की सेहत की फ़िक्र है, इसलिए हम यहाँ अमेरिका में हैं। देखिए जी, वो इंटरव्यू है जो दोनों बेटों ने जब वो अमेरिका में थे उस वक्त ये रिकॉर्ड करवाया और इसके बाद इसे नशर किया गया। इसकी हाईलाइट्स आप देख रहे होंगे। मॉर्गन अगर वो अपने बच्चों की एग्जाम्पल दे रहा है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जिनके बच्चे हैं जो इस तकलीफ़ को समझ सकते हैं कि अगर बच्चों की अपने वालिद से मुलाकात ना हो तो ये कितना तकलीफ़ का अमल होता है। और एक ऐसी कैद, एक ऐसा जबर जो आप पर मुसल्लत कर दिया गया। आज जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं ना तो लोग कुछ नून लीग के लोग जो हैं वो मजाक उड़ाते हैं कि एड्डा वड्डा लीडर नहीं है जिदे वास्ते उसे कुर्बानियाँ दे रहे हो। देखें, जिस शख्स ने अपने बच्चों को इस मुल्क पर यानी अहमियत नहीं दी, मुल्क सबसे पहले था, पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया, आप उसकी कुर्बानियाँ अगर गिनने बैठें तो आप उसकी कुर्बानियों का सिला नहीं दे सकते। और इमरान खान जो जेल में बैठ कर कर रहा है बहुत आसान है। इस्टेब्लिशमेंट का कोई टाउट आएगा और वो कहेगा कि जनाब आप मानते हैं, और खान साहब कहें जी मैं पहले से माना बैठा हूँ और आपका बस इंतज़ार था, बहुत देर कर दी आपने आते आते। अगर ये नवाज शरीफ होते या जरदारी साहब होते या इनके ख़ानदान का कोई और किरदार होता तो ये कब की डील हो चुकी होती, लेकिन इमरान खान जेल में बैठ कर डील नहीं कर रहा। और यही बात मॉर्गन ने कही कि मेरे 3 बेटे हैं और मैं उनसे एक हफ्ते में बात ना करूं तो मुश्किल हो जाता है, मैं कोशिश होती है कि मैं उनसे बात करूं। मॉर्गन ने फिर एक और बात कही कि कासिम ने जिस पर जवाब दिया कि इमरान खान का किरदार मज़ाहमत से भरपूर है, वो माफियाज के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये बदतरीन फस्ताइद के ज़रिए हमारे वालिद को तोड़ना चाहते हैं। हमें रात 2 बजे मैसेज दिया जाता है कि आपकी सुबह 9 बजे इमरान खान से बात करवाई जाएगी और अगर आपने मौका ज़ाया किया तो अगले 2 महीने मौका नहीं मिलेगा। देखें, इससे ज़्यादा फस्तायत और क्या हो सकती है कि अगर आपकी नीयत है ना कि आपने बात करवानी है तो आप आसानी से करवा देंगे, लेकिन अगर आपकी नीयत नहीं है तो फिर इसी किस्म के पैगाम दिए जाते हैं। और दूसरी उसमें बात ये है कि आपने कॉल की, आप अदालत में आकर कुछ भी कह देंगे, जनाब हमने कॉल की थी लेकिन आगे से इन्होंने उठाया नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। और जो नंबर हमारे पास है हमने उसी पे कॉल करनी है और नंबर आप गलत मिलाते रहें
تو یہ ایک طریقہ ہے بچوں کو عمران خان سے دور کر کے اور عمران خان کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھانا. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے جی. دوسری چیز انہوں نے کہی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا, جمہوریت کا احترام کرو, رسپیکٹ پاکستان, رسپیکٹ ڈیموکریسی, اور 8 فروری الیکشن میں بدترین دھاندلی کر کے جو کچھ ہوا, قانون کی حکمرانی کا احترام کرو. گرفتاری کی دھمکی یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو عمران خان کے بچوں کو دیا گیا. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پاکستان حکومت کی جانب سے پاکستان آنے پر گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی گئی, لیکن ہم نے ویزے اپلائی کر دیے ہیں, ہم پاکستان جائیں گے, ہم اپنے والد کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس پر جو سلمان تھے انہوں نے اس کے اندر کیا ایڈ کیا کہ عمران خان کو چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے, دن میں 22 گھنٹے تک ان کو اسی سیل میں بند رکھا جاتا ہے. عمران خان کے ذاتی معالجین کو عمران خان تک رسائی نہیں ہے, فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. جیل میں انتہائی برے حالات ہیں, ہیپیٹائٹس سے 10 قیدی وفات پا گئے, صورتحال بہت خطرناک ہے, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, ہم پاکستان ضرور جائیں گے. اب دیکھیں جی, لوگوں نے ایک پروپیگنڈا پاکستان کے اندر یہ شروع کیا ہوا ہے کہ دونوں بیٹے نہیں آئیں گے, اور وہ بھاگ گئے, اور ایک بڑے اخبار نے تو اس کے اوپر ایک خبر بھی لگائی کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے. لیکن دونوں بیٹوں نے یہ اعلان کر دیا کہ حالات کچھ بھی ہوں, یہ ان کا رائٹ ہے, آپ کیوں اس رائٹ سے انہیں ڈپرائیو کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جی پرابلم یہ ہے, اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جب اس قسم کے ایشوز بنا دیے جاتے ہیں جو عمران خان کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں, اور پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے قوم کو خبر بھی نہیں ہوتی. اور دیکھ لیں کہ مین وائل امریکہ پاکستان کے تعلقات اور ان میں ڈیل کا, معدنیات کا, اور پھر ایک آپریشن جاری ہے. تو ایسی خبروں کو ہوا دی جاتی ہے تاکہ یہ لائم لائٹ میں رہیں, لوگوں کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف رہے, اور پیچھے جو ہے وہ باریک واردات ڈالی جاتی ہے. اب پاکستان کے اندر بچوں کی آمد ہمارے نیشنل ایشوز کے اوپر بات نہیں ہو رہی. پاکستان اس وقت مختلف علاقوں میں جو آپریشن ہو رہا ہے اور جو بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں, مارٹر گولے ان کے گھروں پر آ کر گر رہے ہیں, ویڈیوز موجود ہیں. یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ کوئی آج سے 25 سال پہلے کی کوئی کسی جنگ کی ویڈیوز نہیں ہیں. یہ وہ ویڈیوز ہیں جو آپ کو باجوڑ کے مختلف علاقوں سے سوشل میڈیا پر ملیں گی. نیشنل میڈیا سے کور بھی نہیں کر رہا. اب نیشنل میڈیا بہت ساری چیزیں کور نہیں کرتا, جس طرح سی ڈی اے کا ایک آپریشن ہوا اسلام آباد میں, ایک پروفیسر نے جو اپنے روتے ہوئے اپنی 4 منٹ کی ویڈیو پوسٹ کر کے اپنے حالات بتا رہا ہے کہ کہاں ہے وہ میڈیا جو ایان علی کو تو کور کرتا ہے لیکن ہماری ان باتوں کو کور نہیں کرتا کہ دیکھو ہماری ساری زندگی کی. وہ کہتا ہے کہ میں دریا کے کنارے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور آج اس مقام تک پہنچا, ایک گھر بنایا بڑی مشکل سے, لیکن سی ڈی اے والے آئے, انہوں نے اسے بلڈوز کر دیا, اور وہ روتے ہوئے اس میڈیا کو بدوائیں دے رہا تھا. تو پاکستان میں سر یہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی. نان ایشوز کو ایشو بنا کر آپ کے سامنے رکھا جائے گا. بیٹے آئیں گے جی, لیکن انہوں نے اس کو ایک پوری نیشنل پالیسی بنا دیا پاکستان کی, اور اسے جوڑیں جی 26 نومبر کے ساتھ اور کبھی 9 مئی کے ساتھ. قاسم نے کہا کہ عمران خان کا وزن کم ہو گیا, صورتحال بہت خطرناک ہے, ان کے پاس عمران خان کو قتل کرنے کے کئی طریقے ہیں, ان کا جیل پر مکمل کنٹرول ہے. ہماری برطانوی اور امریکی سیاستدانوں سے, صحافیوں سے درخواست ہے کہ وہ پاکستان میں جاری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر آواز بلند کریں. یہ جمہوری اور انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. کیا پاکستان ویزا دے گا؟ میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ علیمہ خان کے ٹویٹ کے جواب میں طلال چودھری نے کہا, کیونکہ طلال چودھری انہوں نے کہا تھا جی کہ علیمہ خان کی طرف سے جو ٹویٹ آیا تھا اس میں ایگزیکٹ ورڈز کیا تھے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا جی کہ a few days ago سلیمان اینڈ پاکستان applied for the visas and with the Pakistan High Commission, اور منسٹری کی ہم اجازت کے منتظر ہیں. اب سر پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ دوسری طرف جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے, اور انہوں نے چونکہ یہ اپلائی کر دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاکستانی شہری نہیں ہیں. جو ورڈز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. علیمہ خان کے ٹویٹ کے جواب میں طلال چودھری کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے بچوں کے پاس نائکوپ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی ہے. اگر آپ کی بات درست ہے تو عمران خان کے بچوں کو پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں. اگر عمران خان کے بچوں کو ویزا درکار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں. میں آپ کو ایک پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ نائکوپ کے اوپر تو یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے آئی ڈی کارڈ کی بات کی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. نائکوپ کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. نائکوپ کے اوپر آپ ٹریول کر سکتے ہیں, لیکن یہ حکومت پاکستان اور ہمارے ایک وزارت داخلہ کے ایک وزیر کا یہ حال ہے. آپ کے پاس تو سر سارا ریکارڈ ہے. آپ انٹیریئر منسٹری, جس ہائی کمیشن نے کہا کہ ہم انٹیریئر منسٹری سے گرین سگنل کے منتظر ہیں, تو وہ گرین سگنل آپ لوگوں نے دینا ہے. اور دوسری بات,
اگر آپ کے پاس پاکستان کا نائکوب کارڈ نہیں ہے اور آپ شہری ہیں، اور جس طرح نے کہا نا بچوں کو ویزا درکار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستانی شہری نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے پاکستانی شہری برطانیہ میں، امریکہ میں، بہت ساری ممالک کے اندر موجود ہیں، کئی برسوں سے موجود ہیں، وہ پاکستانی شہری ہیں، ڈیول نیشنل ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ٹریولنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو آپ کیسے ٹریول کریں گے؟ یا تو آپ اس ملک کے شہری جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں کئی برسوں سے اور وہاں کے شہری ہیں، اس پاسپورٹ پہ آپ کو ویزا لینا پڑے گا، یا پھر اپنے ملک کا پاسپورٹ آپ کو حاصل کرنا پڑے گا۔ تو اس کے طریقہ کار ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بچے جنہوں نے ویزا اپلائی کیا، وہ اوبیسلی جی برٹش پاسپورٹ کے اوپر انہوں نے اپلائی کیا ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ تو یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات طے ہوگی کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے اور انہیں ویزا درکار ہے، اور اس کے لیے وہ پاکستان کی حکومت سے اب رابطے میں آ گئے ہیں۔ یہ صرف بچوں نے آواز بلند نہیں کی، بلکہ زلمے خلیل زاد نے دوبارہ سے عمران خان کی رہائی کا نعرہ بلند کر دیا۔ وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ جیل میں رکھنا عمران خان کو پاکستان کے لیے ظالمانہ اور نقصان دہ ہے۔ انہیں اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت نہ دینا شرمناک اور نامناسب ہے۔ ملک کو درپیش بے شمار چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اب وقت آ گیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور قومی مفاہمت کو اپنایا جائے۔ آج ہی نیو جرسی میں ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے جی، اور اس میں عمران خان کی رہائی کی بات جو ہے وہ ہوگی۔ میں آپ کو نا ایک خبر اور بھی دوستوں دے دوں، اور یہ خبر ہے جی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک اعلامیہ۔ یہ امپورٹنٹ اس لیے کہ آنے والے دنوں کے اندر اب اس پلیٹ فارم کو تحریک انصاف کی بجائے یہ لوگ لیڈ کریں گے جو تحریک عمران خان نے جس کا اعلان کیا۔ پہلی چیز، اپوزیشن اتحاد نے ایجنڈے کے پہلے پوائنٹ میں نام لے کر عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ کر دیا جی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو کیسز کی جلد سنوائی کا بھی مطالبہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی سمیت درجنوں کارکنان کی کینگرو کورٹ سے سزاؤں نظام پاکستان میں اپوزیشن ہائبرڈ نظام پاکستان میں اور اپوزیشن کی مذمت کرتے ہوئے اس کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں، یہ بھی انہوں نے اعلان کیا۔ اپوزیشن اتحاد نے SIFC کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور 18ویں ترمیم کے خلاف ہے۔ پھر اپوزیشن اتحاد نے نئے میثاق جمہوریت کا مطالبہ کیا۔ معدنیات مقامی آبادیوں کا حق ہے، مقامی آبادیوں کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی معاہدہ یا قانون سازی نہ کی جائے۔ سر وہ تو ہو گئی ہے اور وہ آ بھی گئے ہیں، اور اعلامیہ بے شک آپ جاری کریں، لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اوبیسلی اپنی ہی مرضی کرنی ہے، اور امریکہ کی مرضی سے اب یہ پاکستان کے اندر پالیسیز جو ہیں وہ ترتیب دی جا رہی ہیں، چاہے وہ عمران خان کی رہائی ہو یا باقی معاملات۔ خیبر پختونخوا سے حکومت جو مطالبہ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ سول پاور ریگولیشن ایکٹ خیبر پختونخوا میں نافذ العمل ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سالوں پہلے سپریم کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کروایا۔ ایکٹ آج بھی صوبے میں نافذ ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے کر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کروائے تاکہ ظالمانہ ایکٹ ختم ہو سکے۔ یہ ایکٹ کیا جی؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سول پاور ایک ایسا ریگولیشن یا آرڈیننس ہے جس کے تحت سول حکومت سیکیورٹی فورسز کو اپنے تعاون کے لیے طلب کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور انہیں خصوصی اختیارات دیتی ہے۔ یہ قانون پہلی مرتبہ 2011 میں سابقہ فاٹا اور پاٹا میں دہشت گردوں کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کے دوران نافذ کیا گیا، تاہم اس کا اطلاق 2008 سے مؤثر سمجھا گیا۔ تو یہ جو پاور ریگولیشن ہے اس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ ملک میں گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جی، اور تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اور ان کو پروگرامز میں نہ جانے کے لیے باقاعدہ ہدایت نامہ بھی جاری ہوا کہ آپ نے کسی بھی پروگرام میں شرکت نہیں کرنی، کیونکہ آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نعیم حیدر پنجوتا کی ایک ویڈیو شیئر ہوئی ہے جی، جس میں ان کے گھر پر ریڈ کی گئی اور فیملی کو ہراساں کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پہلی ریڈ جب ہوئی تو IG اور باقی لوگوں کو کہا عدالت کی طرف سے کہ اگر آپ نے ریڈ کی تو میں IG کو بلاؤں گا، جو پولیس والے وہاں پہ موجود تھے۔ دوسری ریڈ، اب گھر سے اطلاع ملی کہ میرے گھر پر دوسری بار بھاری نفری کے ساتھ ریڈ کیا گیا، اب کیمرے بھی اتار کر لے گئے۔ ملک بنانا ریپبلک جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ حکومت کا جی اس پہ موقف یہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ ایرانی صدر صاحب آ رہے ہیں پاکستان میں، ایک انتہائی اہم دورہ کر رہے ہیں، تو اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ان کی جی پرانی روش ہے، ایک ایسی حکومت، ایک فارم 47 کی حکومت جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پاکستان کے اوپر قابض ہے۔ آپ کی پالیسیز کا یہ حال ہے جی، دفعہ 144 آپ نے بلوچستان میں دوبارہ نافذ کر دی ہے، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ 15 دن کے لیے جی اعلان کیا گیا ہے، ڈبل سواری پر پابندی ہے،
اور کالے شیشے والی جو گاڑیاں ہیں اور اسلحے کی نمائش پہ پابندی لگا دی گئی. پہلے تو آپ وڈیروں کو پکڑیں نا, ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے ایک تو وہ جوڑا جس کا حکم دیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حالات. اگر ملک کی حکومت یہ کہے کہ آپ نے نہیں جانا, بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو سر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے نا کہ آپ نے بھارت نہیں جانا, سرحد پہ حالات کشیدہ ہیں, تو آپ کو سمجھ میں بات آتی ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ آپ نے اپنے ملک میں نہیں پھرنا, آپ نے اپنے ملک سے کراس کر کے اپنے منزل تک نہیں پہنچنا, تو یہ آپ کی کمزوری ہے. آپ کا دھیان بچوں سے ہٹے. قاسم السلیمان کی آپ بات بار بار کرتے ہیں, تو تب آپ کا دھیان جو ہے وہ جو اصل ایشوز ہیں اس کی طرف آئے گا. MWM کا جی احتجاج کا جب اعلان ہوا, تو جو بائی روڈ سفر کرنے پر جب پابندی لگائی گئی, زائرین کو پابند کیا گیا کہ وہ سفر نہیں کریں گے, تو اس کے بعد یہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. اور پھر سے پاکستان میں تیل کے ذخائر کی بات ہو رہی ہے. یہ ذخائر ہیں کہاں اور اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ خبر کے مطابق 2014 میں ایک تحقیق کی گئی اور یہ معلوم ہوا کہ پاکستان میں ٹائٹ گیس اور اس کے ساتھ ساتھ شیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں. یہی بات امریکی اداروں کی جانب سے بھی کہی گئی, یعنی انہوں نے بھی ریسرچ جو ہے وہ یہاں پر کر لی تھی. اب 2017 میں امریکہ میں شیل انقلاب آیا, جس کے بعد ٹیکنالوجی میں بہتری آئی اور شیل کے ذریعے گیس نکالنے کی لاگت میں کمی آئی. اسی وجہ سے ممکن ہے کہ امریکی کمپنیاں امریکہ سے باہر بھی اپنی ٹیکنالوجی استعمال کریں, اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایسے ذخائر موجود ہیں جنہیں اب تک استعمال ہی نہیں کیا گیا. ریگولیٹ سے بتایا جا رہا ہے جی کہ تانبے کی پیداوار کے حوالے سے وہاں پہ جو اپڈیٹ ہے منصوبے پر, جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا وہ دڑا دڑ تانبا جی نکال رہے ہیں. اس کی ریفائننگ کا کام بھی جو ہے وہ اب مزید معاہدے پاکستان کر رہا ہے. لیکن ان معاہدوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ پاکستان معدنیات دنیا کو اگر دے رہا ہے, اور یہ اگر ہمارے ملک کے کام نہیں آئے گا اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, obviously یہ کسی طرح بھی قابل قبول چیز نہیں ہونی چاہیے. جب معاہدہ کسی ملک کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو یہ معاہدہ صرف ایک حکومت اور دوسری حکومت کے درمیان نہیں ہوتا. یہ معاہدہ جو خاص طور پہ معدنیات کا یا قدرتی وسائل کا ہو, وہ امانت ہوتا ہے اس ملک کی, اس کے اثاثے ہیں. آپ نے اگر وہاں سے اثاثے نکال کر بیچنا شروع کر دے اور پاکستان کی عوام کو یا اس ملک کی عوام کو پتہ ہی نہ ہو کہ معاہدے کیا ہوئے, ریاست کس قسم کے معاہدے کر رہی ہے, یہ حق ہے اس ملک کی عوام کا کہ ان کو بتایا جائے, کیونکہ یہ ان کی امانت ہے. لیکن پاکستان میں اب یہ معاہدے ہوئے, عام آدمی جس کے آپ گھر کو مسمار کر رہے ہیں, جس کی ریڑیوں کو آپ دیکھیں وہ ویڈیوز اٹھا کر کروڑوں کی گاڑیوں میں یہ جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے جی یہ بیٹھ کے آتی ہے اور ریڑیاں چیک کر رہے ہیں, پرائسز چیک کر رہے ہیں, گاڑیوں کو ریڑیوں کو الٹا دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے. اس عوام کو جو روزانہ روزی روٹی کی تلاش میں ماری پھرتی ہے, اس کو کیا پتا کہ ریکوڈیک میں کیا ہو رہا ہے. یہ معدنیات جو آپ نے امریکہ سے جو معاہدے کی, ان کی کیا اہمیت ہے اور یہ معاہدے کیا ہو رہے ہیں, عام آدمی کو نہیں پتا. یہ اس کی امانت ہے جس میں خیانت جو ہے اس وقت کی جا رہی ہے. جب تک پاکستان کی عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا, معاہدے کی ڈیٹیل سامنے نہیں آتی, یہ معاہدہ جو ہے, اپوزیشن نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے, لیکن یہ کسی صورت بھی پاکستان کی عوام کے حق میں نہیں ہے. ڈیٹیلز ہی نہیں پتا کسی کو کہ معاہدہ کس نوعیت کے ہیں. اور پھر دیکھیں جب یہ حکومتیں کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہاں ایک معاہدہ فلاں حکومت نے کیا اور اس کا نقصان یہ نکل رہا ہے. آپ دیکھ لیں مشرف صاحب کے دور میں براڈ شیٹ کا معاملہ, جو دولت لوٹی گئی اور معاہدے لکھنے والے ہی آپ کے پاس موجود نہیں تھے, اس کا کس طرح پاکستان کو نقصان ہوا. اور پھر ریکوڈیک ایک سپریم کورٹ کے جج نے کیا کیا, چیف جسٹس نے کیا کیا, وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر جن کمپنیوں کو آپ نے ٹھیکے دیے, اس کا فائدہ پاکستان کو کتنا ہوگا, کتنا نقصان ہوگا, یہ بھی آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا. ہاں ریکوڈیک سے تانبا نکل رہا ہے اور یہ پاکستان اسے بیچ رہا ہے, لیکن کن شرائط پر, کس قیمت کے اوپر, یہ پاکستان کی عوام تک یہ انفارمیشن جو ہے وہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی. میں بھی آپ کو ایک اور انفارمیشن کے حوالے سے بتا دوں, اور ایک جو روس اور امریکہ کی جنگ کی یہ بات ہے. سابق روسی صدر نے سوویت دور کے ڈیڈ ہینڈ کا ذکر کیا. اچھا بھی ڈیڈ ہینڈ ہے کیا؟ ڈیڈ ہینڈ جی سوویت دور کے اس خفیہ اور نیم خودکار نظام کا نام ہے جسے دشمن کے کسی حملے میں روسی قیادت کے خاتمے کی صورت میں بھی روس کی جانب سے جوہری میزائل لانچ کرنے کے لیے تیار کیا گیا. ٹھیک ہو گیا, ٹرمپ نے امریکہ کی جوہری آبدوزیں روس کے قریب تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے جی. اور اپنے ٹروتھ سوشل میں ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ روس کے سابق صدر, روس کی سیکیورٹی کونسل کے موجودہ سربراہ
दमित्री मेदवेदेव के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के रद्दमल में 2 जोहरी आबदोज़ों को मुनासिब इलाकों में मुतय्यन करने का हुक्म दे दिया है, ताकि अगर ये बयानात महज़ अल्फाज से बढ़कर कुछ निकलें तो अमेरिका इसके लिए तैयार हो। तो सर एक और जंग जो है वो हमें नज़र आ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली इसे इस्तेमाल करता है। और हैरानगी की बात यह है कि प्यूटन को तो वो बड़ा कहता रहा कि मेरी वो बात मानता है, मेरी इज़्ज़त करता है, तो भाईजान ताड़ी इज़्ज़त ए रही है और आखिरकार आपको भी आबदोज़ें जो हैं वो नस्ब करना पड़ी। और ये एक तरह से प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं और इसके में कोई हकीकत नहीं है। आपने इंडिया के ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप किया कि तुम रूसी तेल ख़रीदते हो तो पीछे हटो और बात हमारे से करते हो। लेकिन ख़बर ये आ रही है कि तजारती डील से मुतल्लिक अमरीका और रूस के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो दूर नहीं हो सके और ये इस खित्ते में एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। और अमरीका के लिए भारत के लिए सुख है जी कि वो अमेरिका जो उनका कभी इत्तेहादी होता था आज इत्तेहादी नहीं है और इनकी दोस्ती में एक बहुत बड़ा दरार इसे कहें, शगाफ कहें, जो पड़ चुका है। ये तो हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने